अपने कैरेक्टर को समझाएं, सिखाएं, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारे। इससे यही फायदा होगा कि हम भी कामयाब रहेंगे और हमारे बच्चे भी कामयाब रहेंगे। ये होता है निकाह का फायदा। और दूसरी चीज कि जब आदमी निकाह करता है तो बहुत सारे खुराफात से तो बचता ही है, साथ ही साथ अगर उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और मुशक्कत के बाद, तकलीफ के बाद, वक्त से पहले, बुलूग से पहले, बचपने में अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी जज़ा इनायत फरमाता है। इब्न माजा की हदीस है कि जब बच्चा कोई बचपन में फौत हो जाए, जो ज़बान अभी बोलना सीख रहा हो और बोल ना पाता हो, अगर वो फौत हो जाता है तो इब्न माजा की हदीस है कि वो बच्चा मैदान महशर में रब तबारक व तआला की बारगाह में जिरह करेगा, आएगा, मेरे ये बाप है, ये मेरी माँ है, मैं इसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा ठीक है, अगर ये तुम्हारे माँ बाप हैं तो ले जाओ इनको जन्नत में। एक बुजुर्ग का वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग जो शादी नहीं करना चाहते थे और बहुत बड़े अल्लाह की इबादत गुजार थे और लोगों से बहुत इज़हार करते थे, आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो कहते थे नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अचानक एक रात ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकले और ऐलान करने लगे, लोगों मेरा निकाह कर दो, मेरा निकाह कर दो। लोग सोचने लगे, हम लोग तो इनको समझाते समझाते परेशान हो गए कि हजरत निकाह कर लीजिए, निकाह कर लीजिए। ये निकाह नहीं कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया, ये शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। तो उन्होंने कहा पहले मेरा निकाह करो। उनका निकाह किया गया। निकाह होने के बाद जब पूछा गया हजरत मुझे क्या है, हम लोग कह रहे थे आप निकाह कर लीजिए, तब तो आप राजी नहीं हुए, अब आप राजी क्यों हो गए? तो वो फरमाने लगे, आज रात में जब सोया और जब मैं पूरी नींद में आ गया तो मैंने क्या देखा कि मैदान महशर में हम लोग खड़े हुए हैं और हर आदमी अपने अपने जो है अमाल को लेकर के परेशान है, कुछ लोग भूखे प्यासे हैं और परेशान हैं। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि उन भूखे प्यासे लोगों में, उन परेशान लोगों में जो जिन पर प्यार की शिद्दत गालिब है, वो भी शिद्दत गालिब है, जिनका कोई कुर्साने खाब नहीं है मैदान महशर में, ऐसे में मैं क्या देखता हूँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनके जिस्म पर सफेद लिबास है, वो छोटे छोटे बच्चे सफों को चीरते हुए बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों को पानी पिलाते हैं और पानी पिला करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे आते हैं, उनमें से कुछ लोगों को तलाश करते हैं, पानी पिलाते हैं, निकल जाते हैं। तो मुझे भी प्यास लगी थी, वो बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे भी बहुत प्यास लगी थी। मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने बच्चे से कहा बेटा मुझे भी पानी दे दो। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और देख करके कहने लगा कि मैं आपको पानी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि आप मेरे माँ बाप नहीं है, मैं हम लोग यहाँ पानी अपने माँ बाप को पिला रहे हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने सोचा बेटा तुम लोग हो गए। वो बच्चे कहने लगे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं जो जुलूस से पहले, जो अपनी ज़बानों से अल्फाज अदा करने से पहले इस दुनिया से जो चले गए थे और हमारी मौत वाक़ई हो गई थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को ये सिला दिया है कि अब हमारी मौत बचपन में हो गई है, तो अब हमारे जो वालिदैन यहाँ मैदान महशर में भूखे प्यासे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि हम ले जा करके अपने उन वालिदैन की प्यास बुझाएं, उनको पानी पिलाएं। अब वो बुजुर्ग कहने लगे कि फिर मैंने सोचा कि अगर मैं निकाह कर लूँ और निकाह करने के बाद मेरी औलाद हो और बचपने में उसका इंतकाल हो जाए तो मैदान महशर में जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कम से कम ये औलाद हमारे काम आ जाएंगे जो ला करके हमको पानी पिलाएंगे। जहाँ पर प्यास की शिद्दत इतनी रहती है कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है, वो शिद्दत इतनी रहती है, कम से कम ये बच्चे सहारा बनेंगे। यही सोच करके मैंने लोगों में ऐलान किया कि लोगों निकाह करो और मैंने खुद निकाह किया। मेरे दोस्तों ये फायदा होता है कि अगर हम निकाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारी बरकतों को हमसे जोड़ देता है। और आजकल ये तस्वीर किया जाता है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, अभी हम कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते नहीं हैं। मेरे दोस्तों निकाह की एक बरकत ये भी है कि हर आदमी अपना रिस्क लेकर के आता है, हर आदमी का रिस्क मुतय्यन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए जितना रिस्क मुतय्यन कर दिया है वो उसको मिल करके
کے رہے گا. اور پھر شادی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ نے دینداری کے ساتھ شادی کی ہے, تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو مالدار بنا دے گا. اور آنے والا جو آپ کا پارٹنر ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کماتے کماتے پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں, پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں پیسہ کچھ اکٹھا نہیں ہو پاتا ہے. اور بہت سارے گھروں میں نے دیکھا ہے, تصور کیا ہے کہ جب آپ کا پارٹنر, آپ کا ساتھی, آپ کا جس سے نکاح ہوا ہے, جو آپ کے گھر آتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے آنے کی وجہ سے اتنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے خوشحال دیکھا ہے جو شادی سے پہلے خوشحال نہیں رہا کرتے تھے اور شادی کے بعد وہ لوگ خوشحال رہنے لگے. تو یہ بھی اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرماتا ہے. تو ہم یہ تصور نہ کریں, کیونکہ کھلانا پلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں, یہ تو رسول تبارک و تعالیٰ جتنا رزق جس کو جہاں سے متعین کیا ہے اس کو ملے گا. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے رہتے ہیں, اپنے پیروں کو چلاتے رہتے ہیں. میرے دوستو, ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا, باقی رزق سے جو ہے مالا مال کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کیونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرما دیتا ہے. تو شادی کے بہت سارے فائدے ہیں, اسی لیے وقت رکھتے ہیں ہم سب کو نکاح کر لینا چاہیے. اور پھر ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو خرافات سے بچانے کے لیے, ہمیں اپنے آنے والے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کے لیے نکاح کو صحیح طریقے سے, سنت طریقے سے, ادب و احترام کے دائرے میں رکھ کر کے کرنا چاہیے. جب اس راستے پر, اس طریقے پر آپ چلیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس میں برکتوں کا نزول فرمائے گا. ورنہ بہت سارے جو ہے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں واقع ہو گئی ہیں. ہم معاشرے کو نہ دیکھیں, ہم لوگوں کو نہ دیکھیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں, میں نے بیان کیا تھا کہ شادی کس چیز کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا, تب کیا ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ عفت و پارسائی میں پورے عرب میں مشہور تھی, آپ جو ہے سرمایہ دار تھی, آپ کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن پھر بھی عفت و پارسائی میں لوگ آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. آپ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی اور دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسی عرب کی سرزمین پر ایک ایسا شخص موجود ہے کہ اس نے اب تک اپنی 25 سالہ زندگی میں اب تک اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی غلط بات نہیں کیا ہے, اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے, اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی کسی کی چغلخوری نہیں کی ہے, اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ نازیبا کلمات نہیں کہے ہیں, اپنی 25 سالہ زندگی میں کوئی ایسے کام نہیں کیا ہے جو معاشرے کے خلاف ہو, اپنی 25 سالہ زندگی میں وہ جتنے بھی کام کیے ہیں بے مثال کیے ہیں, وہ جتنے بھی کام انجام دیے ہیں سارے کے سارے کام بے مثال ہیں. اور ان کی باتیں, ان کے چرچے, ان کے جو ہے ان کی صداقت کے چرچے پورے عرب میں ہیں, جن کو امین کہا جاتا ہے, جن کو صادق کہا جاتا ہے, جن کو امانت دار کہا جاتا ہے, جن کی باتوں کے چرچے کیے جاتے ہیں, جن کے چلنے کے تذکرے کیے جاتے ہیں, جن کے بولنے کے تذکرے کیے جاتے ہیں, جن کے سننے کے تذکرے کیے جاتے ہیں, جن کے رہنے سہنے کے تذکرے کیے جاتے ہیں, اور جن کا ذکر ہر زبان پر ہوتا ہے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیکھا, وہ شادی کرنے کے موڈ میں نہیں تھی, لیکن جب ایک ایسے نوجوان کو دیکھتی ہے جو یلدائے روزگار ہے, جو بے مثلوں بے مثال ہے, جب دیکھتی ہے تو خود ہی پیغام آتی ہے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, حضرت صفیہ جب نکاح کا پیغام لے کر کے حضور کے پاس پہنچتی ہیں, حضور اس پیغام کو دیکھتے ہیں. اور چونکہ ہر زمانے کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ جب نکاح کا پیغام کہیں سے آتا ہے تو سب سے پہلے گھر کے بڑے بوڑھوں کو دکھایا جاتا ہے.
لیکن میرے حضور کو دیکھیے کہ آپ پر کیا کیا نہیں ہوا، کیا مصیبتیں نہیں جھکی، لیکن میرے حضور کا تحمل دیکھیے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیے۔ اگر ہم پر دو مصیبتیں، ایک مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زندگی میں تبدل کرنے لگتے ہیں، رب سے شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بار بار شکایت کرتے ہیں کہ مجھے ملا کیا۔ حضور کی زندگی کو دیکھیے، رونا آ جائے گا۔ ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ سوچئے ایک لڑکا، ایک بیٹا جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا وہ پوچھے گا میرے والد کہاں ہے، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والد اس دنیا سے چلے گئے، روح ہو گئے، سوچئے اس کے دل پر کیا بیتی۔ میرے حضور نے اس کو بھی سنا، اس کو بھی برداشت کیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب سوچئے میرے حضور کے ننھے قدم، آپ کی عمر 6 سال کی، ننھے قدم جب ابواب جگہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک خادمہ جو آپ کی والدہ کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ موجود تھی۔ اب سوچئے ان ننھے قدموں سے دونوں نے مل کر کے اپنی والدہ کو، دونوں نے مل کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر اپنے دادا کی کفالت میں پلنے لگتے ہیں۔ پھر 8 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ کے دادا بھی داغ مفارقت دے جاتے ہیں، ایک پر ایک مصیبت آتی جاتی ہے۔ لیکن میرے رسول کی زندگی دیکھیے، مصیبتیں آتی گئی، آپ کے والد اس دنیا سے روش ہو گئے، آپ کی والدہ چلی گئی، آپ کے دادا حضور بھی چلے گئے، لیکن میرے حضور کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، رسول پاک علیہ السلام کی صداقت میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، رسول پاک علیہ السلام کے کردار میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، رسول پاک علیہ السلام کی گفتار میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ہمارا داری میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اگرچہ لوگ روش ہو گئے کیونکہ رب آپ سے راضی تھا، آپ رب سے راضی تھے۔ میرے دوستوں ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب چونکہ آپ کے والد نہیں تھے، آپ کی والدہ نہیں تھی، آپ کے دادا نہیں تھے، تو آپ اس پیغام کو لے کر کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، اور جب ابو طالب کے پاس پہنچے اور گھر کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے ان کو پیغام دکھایا تو سارے لوگ چونکہ پورے عرب میں شہرت تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑی پارسا ہے، بڑی پاک دامن ہے، ان کی پاک دامنی کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے، ان کی پارسائی کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ خاندان کے سارے لوگ راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کے بعد اب ایک دن متعین ہوتا ہے، متعین ہونے کے بعد پھر آپ اور آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ، آپ کے خاندان کے روسا عمرہ، کچھ لوگ ایک بارات کی شکل میں، ایک یونٹی کی شکل میں 12 سے 14 15 لوگ، یعنی جو بھی آپ کے خاندان کے روسا تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد دونوں طرف سے خطبہ دیا جاتا ہے اور آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام نے نکاح کیا۔ اب ہم سب رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ میرے دوستوں ہمیں شادیوں کو اتنا مہنگا نہیں بنانا چاہیے، ہمیں شادیوں میں فضول خرچی اور یہ جو غلط رسم و رواج کا پرچلن بن گیا ہے کہ شادی سے پہلے ہلدی کا انعقاد کرنا، شادی سے پہلے مہندی کا انعقاد کرنا، اس میں فحاشیاں کرنا، اس میں جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ فحاشیاں کرنا، میرے دوستوں گناہ پر گناہ کرتے جانا، اور پھر گناہ پر گناہ کرتے ہوئے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں گناہ کر جانا، یہ فائدے والی بات نہیں ہے، بلکہ فائدے والی بات تو یہ ہے کہ ہم سنت رسول پر چل کے پردے میں رہ کر کے ہم رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، یقیناً اللہ رب العزت اس میں برکت فرمائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نکاح کا۔
اب ہم سب اسی طریقے پر اسی نیت پر چل کر کے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح سے ہمارا ایک مقصد ہے برکت کا حصول۔ برکت کیا؟ ہمارے نیک اور سارے اولاد ہو جائیں، ہمارا گھر صحیح سے چلے، ہمارے گھر میں جب وہ نیا مہمان آئے تو ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے سے رہے اور اچھے انداز میں رہے، ہمارے گھر کی حفاظت کرے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ ہمارا یہ تصور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارا خاندان آگے بڑھے۔ یہی ایک نیت سب سے سچی اور سب سے اچھی نیت ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ نکاح کیا جائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس میں فائدے دے گا، ورنہ ساری چیزیں جو بھی کیا جاتا ہے یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ سب بےہودہ رسمیں ہیں، یہ بےہودہ خرافات ہیں کہ جن کا آج پرچلن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان غلط رسموں سے جس میں فحاشیاں ہوتی ہیں، ان غلط رسموں سے جس میں بے پردگی ہوتی ہے، جس میں بے حیائیاں ہوتی ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ایک ایسا طریقہ اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا گھر صحیح ہو، ہمارا معاشرہ صحیح ہو۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اگر آج ہم اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں تو وہ بچہ کل جب بڑا ہو جائے گا تو وہ کہے گا ہمارے خاندان میں کئی سالوں سے، کئی پشتوں سے یہ بات چلی آئی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے فحاشیاں کرتے ہیں، اس طرح سے اولیانیت کرتے ہیں، اس طرح سے ہم بے پردگی میں اپنی شادیوں کو کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ مثال دے گا، آپ ایک مثال بن جائیں گے۔ کون سی مثال؟ غلط مثال، اور ایک ایسی مثال کہ جس طریقے پر آپ کا بچہ چلے گا، آپ کے آنے والے بچے چلیں گے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے چلیں گے، پھر آپ گناہ کر کے مر جائیں گے، لیکن آپ کا بیٹا وہ گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا پوتا وہ گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنا گناہ اس کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ جس سے وہ سیکھ رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو گویا کہ یہ گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط رسم رائج کر دی، غلط طریقہ رائج کر دیا تو یہ گناہ جاریہ ہو جاتا ہے کہ جتنے لوگ اس طریقے کو دیکھ کر کے چلیں گے، اس راستے کو دیکھ کر کے چلیں گے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے نکاح کو سستا، آسان اور صحیح بنانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں، ورنہ معاشرے میں تو بہت ساری برائیاں ہیں۔ آج آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس کیسے کیسے شکایتیں لے کر کے آتے ہیں۔ شادی ہونے کے سال بھر کے بعد سے ہی شکایتوں کا سلسلہ لگ جاتا ہے۔ ہماری بہو بات نہیں مانتی ہے، گھر والوں سے لڑتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہے، سنتے سنتے کان پک جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ نوبت نہ آنے پائے۔ جب یہ نوبت ہی نہیں آنے پائے گی تو پھر اس کا تصور ہی نہیں ہوگا، اور جب شیطان کا عمل دخل ہوگا شروع میں ہی، ابتدا میں ہی آپ اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، شیطان کا عمل دخل ہو گیا تو شیطان کو موقع مل گیا، وہ آپ کو پکڑ کر کے رکھے گا اور ساری زندگی پکڑ کر کے رکھے گا۔ پھر اس کا تو کام ہی ہے آپ کو پکڑ کر کے اس طرح سے ایسے راستے پہ لانا کہ جس سے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، آپ کا گھر جو ہے، آپ کے گھر میں برائی کا ماحول ہو، آپ سب برائیاں کرتے رہیں۔ میرے دوستوں، کوشش یہی کریے کہ ہم سب ان گناہوں سے محفوظ رہیں تاکہ جو ہماری، آپ کی یا جس کی بھی نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے وہ اچھے کام سے، اچھی نیت سے شروع ہو۔ اس مجلس کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس مجلس کے انعقاد سے، اللہ کے ذکر سے اس نکاح میں برکتوں کا نزول ہو۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت جو نکاح کل ہونے والا ہے، جو شادی کا فنکشن، جو شادی کی تقریب